जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास में आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। आज तीन खबरें हैं जो आपके साथ ये शेयर करनी है। एक तो बड़ी जो एक स्टोरी है जो बहुत सारे इमरान खान साहब के हामियों को मुखालफों को जिसने बड़ी हद तक मतलब वो हैरान करके रख दिया है। वो हमारे आपने सुने होगा शहरयार अफरीदी साहब हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम आर्मी चीफ से और DGIA से बातचीत करने को तैयार हैं, और उनका एक दावा है कि ये बातचीत जो है बहुत ये जल्द होगी। अब अगेन इट हैज़ कम एज ए बम शेल के तौर पर उनके जो हामी हैं स्पेशली उनको इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि ये खान साहब जो हैं या उनका मेन जो पार्टी के लीडर हैं वो ये बात कहेंगे TV चैनल पे बैठ कर कहेंगे कि जनाब कि हम इनसे DGIA से या आर्मी चीफ से बातचीत के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये है कि जब यही सवाल या यही बात आर्मी चीफ के सामने रखी गई, कुछ लोग मिले हैं उनसे उनसे मुलाकात हुई है, कुछ उनके अपने जैसे होते हैं मिलने वाले, तो उन्होंने बात कुछ चलाई, तो उनका क्या जवाब था अगेन इस बात से पहले की बात करो। शहरयार अफरीदी साहब से पहले भी आपको ऑफ कोर्स थोड़ी सी भी आने जाने वाले कुछ जान पहचान वाले वो बात करते होते हैं। सो उनका क्या जवाब था आर्मी चीफ का, वो क्या कहते हैं जनाब कि इमरान खान साहब से बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या किस तरह होनी चाहिए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और इससे सारी आपको सिचुएशन जो है ना वो क्लियर होगी कि वो इस पर वो क्या चाहते हैं और उनके जहन में क्या है। इनके जहन में तो हमें नज़र आ रहा है कि पहले खान साहब का बयान है, वो भी आपने सुना होगा, उससे पहले बुशरा साहिबा का बयान है। बुशरा साहिबा ने कहा जनाब अगर खान साहब को कुछ हुआ तो फिर ये तीन लोग हैं ये ज़िम्मेदार होंगे। फिर उसके बाद खान साहब ने कहा कि बुशरा साहिबा को अगर कुछ हुआ तो जना आसिम मुनीर जो हैं वो ज़िम्मेदार होंगे, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अब उसके दरमियान में ये बात आ गई है ये इस पर कि उन्होंने कहना है जनाब हम DGIA और आर्मी चीफ से बातचीत के लिए तैयार हैं। सो हाउ मच मतलब क्रेडिबिलिटीज़, क्या इसके रिजल्ट निकल सकते हैं, क्या कोई उसमें क्या आइस ब्रेक हो सकती है, कोई दोनों मतलब ग्रुप्स के दरमियान या दोनों एक एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है। खान साहब भी इटसेल्फ आपको पता है वो एक बड़ी एस्टेब्लिशमेंट बन चुके हैं। उनके मुखालफिन माने ना माने बट नो ही इज़ अ रियलिटी, एंड उनकी उनकी पार्टी की बिग फॉलोइंग है, इस पर लीडिंग पार्टी है, वोट बैंक उनके पास है, नौजवान उनके साथ हैं, और अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक के वो उनके मसीहा हैं और वही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि खान साहब जो हैं अभी भी बातचीत जो है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, वो सियासतदानों से बातचीत करने को तैयार नहीं। वो तालिबान से बात कर सकते हैं, मौलाना फजल रहमान से बात कर सकते हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत के लिए तैयार थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे फ़ोन भी करते थे, सब कुछ था। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो वो ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यासिर अली जरदारी साहब ने इनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इसमें भी थोड़ा सा बात करेंगे कि उन्होंने क्या जवाब दिया इस पे, अगर आर्मी चीफ जो है वो क्या सोचते हैं इस डील के हवाले से। एक तो ये, दूसरा आपने सुना ही होगा जिस पे पहले भी बात हो चुकी है, जो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने थ्रेट दी थी कि जी बहुत जल्द जो हम इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद पे आके कब्ज़ा भी कर लेंगे, हुकूमत भी गिरा लेंगे और इमरान खान साहब को भी लेकर जाएंगे। अब इसमें से तीन बातें हैं जो निकली हैं, मतलब हम आएंगे, चढ़ाई करेंगे, इस्लामाबाद की हुकूमत गिराएंगे और खान साहब को निकाल कर ले जाएंगे। तो मीन्स के क्या आप कोई आर्म्ड कोई अपने साथ कोई गुरीले लेकर आएंगे, कोई अपने साथ मुसल्लह लोग लेकर आएंगे। उनके हामी तो माजी में भी ये कहते रहे, इंटेलिजेंस वाले भी ये दावे करते थे कि शायद तालिबान के अगेन कुछ लोग जो होते हैं वो खान साहब के साथ आते हैं, असला लेकर आते हैं। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो थे असला वगैरह लेकर आए थे और बड़ा अगेन क्लैशेज भी हुए थे, इस्लामाबाद में आग भी लगी थी, जलाओ घिराव भी हुआ था। सो वो सीन्स भी जहन में भी ताज़ हैं। तो क्या उसी तरह की रिपीट करना चाहते हैं? लेकिन अब की दफ़ा हमने देखा है कि ये चीज़ उन्होंने सख्त एक बड़ी थ्रेट की है कमिंग फ्राम KP के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि एक आपका बॉर्डरिंग है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर तो करीब वही है इसी का है, इसका इस्लामाबाद को KPK लगता है। फिर हमने देखा है कि एक ट्रबल प्रोविंस है, ऑफ कोर्स वहाँ मार्शल अगर रेसेज रहती हैं जिनके यहाँ असला वेपन जो है इस पार्ट ऑफ देयर लाइफ, देयर कल्चर, उनके लिए तो रूटीन की बात है कि हर पश्तून भाई के पास अपनी राइफल होना, गन होना, ये उनका अगेन इट्स पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल लाइफ जैसे समझा जाता है। सो उनकी थ्रेट जो है बहुत सारे हल्के जो है उसको सीरियस लेते हैं, और स्पेशली ट्रबल प्रोविंस है, वहाँ पे फिर टेररिज्म वहाँ पे सर उठाया, तालिबान ने फिर वहाँ TTP ने अटैक करने शुरू कर दिए हैं, और इल्ज़ामात भी लगते हैं। आपको पता है खान साहब, इल्ज़ाम तो नहीं था खैर, तो खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि 35,000 के करीब तालिबान जो थे या उनकी फैमिलीज थी, उनको जनरल बाजवा, जनरल फैज़ साहब और खान साहब मिलकर उनको लाए थे सवात और मालाकंड में। उन्होंने इनको आके इनकी सेटलमेंट की थी और इनको और उसके बाद वहाँ पे KPK में हमने देखा कि दोबारा एक नए सिरे से वहाँ पे टेररिज्म की वेव है। और पेशावर की मस्जिद में आपको याद होगा 100 बेचारे नमाजी जवान यूथ बच्चे जो है वहाँ पर मारे गए थे, जिसके बाद बड़ा शदीद रिएक्शन आया था।
اور اگر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سوات اور مالاکنڈ میں جب ان کو بسایا جا رہا تھا ان طالبان کو، تو اس وقت بھی سوات اور مالاکنڈ کے لوگ جو باہر نکلے تھے، بڑے بڑے لمبے انہوں نے جلوس کیے تھے، جلسے کیے تھے، احتجاج کیا تھا۔ خان صاحب نے خود اپنی ایک تقریر میں کہا تھا جی مالاکنڈ سوات کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ لا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو دشمنی ہیں، یہ آئیں گے اپنی دشمن سیٹل کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، دوبارہ ہوگی، لیکن ہم کیا کریں، ہماری مجبوری تھی۔ لیکن انٹرسٹنگلی جن لوگوں نے اس چیز کے خان صاحب کی پالیسی کے خلاف احتجاج کیا تھا اور انہیں خطرے تھے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے ان طالبان کے آنے سے، یعنی کہ سیٹلمنٹ سے، انہوں نے دوبارہ خان صاحب کی پارٹی کو ووٹ دیا اور وہی پارٹی ساری وہیں سے ہم نے دیکھا کہ جیتی ہے۔ سو یہ جو چیزیں ہیں سم ٹائم کہ آپ ان کو احتجاج بھی کرتے ہیں کہ آپ کی جانوں کو خطرہ ہے، ان پالیسی سے ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے، KPK کو خطرہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ جب انڈورس کرتے ہیں تو پھر کل کو آپ کے احتجاج کی اہمیت رہ نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگے کہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اتنی بڑی پالیسی اگر کوئی آپ کا لیڈر رکھے یا اسٹیبلشمنٹ رکھے اس دور کی، اس پہ آپ اگر احتجاج کرتے ہیں، وٹ ایور یو کین ڈو از اپنی وائس پوری کر سکتے ہیں، نکلے باہر نکلے، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ تو وہ تو پھر وہیں پہ بیک ٹو اسکوائر ون والی۔ بہرحال سوات مالاکنڈ کے لوگ جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو، دے ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ انہوں نے کس پارٹی یا کس کو ووٹ دینا ہے، ان کا فیصلہ ہے، اور عوام جیسے کہتے ہیں جی بہتر فیصلہ کرتے ہیں اپنے لیے، فیئر انف۔ نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اب یہ جو گنڈا پور صاحب جو ہیں، اب ان کے لیے ان کی نجم سیٹھی صاحب کی خبر ہے، بڑے جرنلسٹ ہیں، ان کی خبریں موسٹلی کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے، 19-20 بھی ہو جاتی ہوتی ہیں، تو ان کی خبریں ٹھیک ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کے مطلب سورسز بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی ایک ان کو تھریٹ بھیجی ہے گنڈا پور صاحب کو کہ آپ جو ہیں اب کی دفعہ ہے تو آپ کے ساتھ جہاں پہ جو حشر نشر ہوگا نا وہ پھر آپ خود دیکھ لیجیے گے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تھریٹ کو پولیٹیکل حکومت نے نہیں بھیجی، یہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھیجی گئی، اور آپ کو یاد ہوگا ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی ان کے چوائس پہ کمفرٹیبل نہیں تھی، اور ان کو کہا گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ ان کو چینج کریں کیونکہ ہمیں ان پہ ریزرویشنز ہیں، کمپیٹنسیز کے مسئلے ہیں، پھر ان کے کوئی طالبان کے روابط کی بات ہوتی تھی، پھر کوئی اسلحہ، پھر کوئی گروہوں کے ساتھ جو ان کے مخالفین ان پہ الزامات لگاتے تھے، اور پھر ان پہ کئی کیسز بھی تھے۔ پھر وہ جب وہ چیف منسٹر بن رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے زیادتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی اپنے سکور جو ہیں سیٹل کریں گے۔ سو فرام ڈے ون ان کا جو سٹائل ہے ایگریسو تھا۔ میری کسی سے PTI کے کسی بندے سے بات ہو رہی تھی، میں کہ اس وقت تو آپ کو کمپیریٹیولی کچھ ایسے لوگ چاہیے تھے جو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے ساتھ تھوڑی سی مطلب لائنز آف کمیونیکیشن اوپن کریں، تھوڑا سا ماحول کو کچھ ٹھنڈا کریں۔ کوئی خان صاحب ان کی پارٹی جو ہے ان کے لیے کوئی ریلیف ہونا چاہیے، کچھ ان کو تھوڑی سی دوبارہ مین سٹریم میں لانا چاہیے۔ اسی وقت آپ نے گنڈا پور صاحب کو لے کر آئے ہیں جو اس وقت ایک طرح کے میوریک ہیں، اور وہ تو خان صاحب سے بھی ایک سٹیپ شاید آگے جاتے ہیں ان باتوں پہ چیزوں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا جی اس وقت خان صاحب کی پارٹی کے بڑے ان کے اپنے قریبی تھے، KPK سے تھے، منسٹر بھی رہے ہیں ان کی کیبنٹ میں، ان کو کہنا تھا جناب کہ یہ خان صاحب کو اپنا چوائس ہے، خان صاحب اس وقت لڑنے کے موڈ میں ہیں، ان کو اس وقت کوئی اگین سلو جو ڈیسنٹ یا تھوڑا کمپوزڈ دھیمے لہجے والا بندہ نہیں چاہیے، ان کو مار دھاڑ والا چاہیے۔ اور ان کا یہ میسج تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، فوج کے لیے بھی، ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے انہوں نے گنڈا پور صاحب کو، فوج کو ایک میسج بھیجنے کے لیے انہوں نے کیا کہ ہم دیٹس وٹ وی ول ڈو، کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میں ایسے صوبے میں ایسا بندہ لاؤں گا جو پھر آپ کے اسلام آباد پہ چڑھائی بھی کرے گا، وہ آئے گا اس کو گرائے گا بھی صحیح، اور مجھے آگے اڈیالہ جیل سے رہا بھی کرا جائے گا۔ اب یہ چیزیں انہوں نے خان صاحب نے خود کی ہیں۔ بہرحال خان صاحب بھی ہیں کہ خان صاحب تو ایک طرح کی یہاں سے بھی ان کو کاؤنٹر تھریٹ جو ہے نا بھیجی گئی ہے کہ بھائی صاحب آپ ادھر ہی رہیں، آئیں گے تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ میں ان کا بیان بھی آیا ہے، فیصل کنڈی صاحب کا پیپلز پارٹی کا ہے، انہوں نے ایک سیاسی ایک اچھا بیان دیا۔ ان کو کہنا جناب کہ گنڈا پور صاحب آئیں گے اپنی مرضی سے، جائیں گے پھر ہماری حکومت کی مرضی سے۔ اب دیٹ واز اے ویری میننگ فل اسٹیٹمنٹ ایز ویل۔ سو گنڈا پور صاحب کو انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے جسٹ فار دا سیک آف اسٹیٹمنٹ کہ پارٹی کے رینکس جو ہیں ان کو انٹیکٹ رکھا جائے اور ان کو تھوڑا سا ان چیزوں پہ کیا جائے۔ نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو انہوں نے کہا ہے شہریار افریدی صاحب نے کہا ہے کہ ہم صرف DGI، اب تو نام لے لیا انہوں نے، پہلے بات ہوتی تھی کہ فوج سے بات کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اب انہوں نے اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مینس کہ آرمی چیف سے بات کریں گے۔ خان صاحب بھی کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے میں ان کو میسج بھیجے ہیں، کالز کیے ہیں، یا عارف الوی صاحب نے باتیں کی ہیں تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ اب کی دفعہ سیدھی بات ہوئی ہے جو انہوں نے کی ہے، انہوں شہریار افریدی صاحب نے، وہ مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا کوئی، انہوں نے بغیر جھجکے بغیر کچھ انہوں نے کہا جناب کہ بات اب ہوگی تو DG ISI سے ہوگی یا آرمی چیف سے ہوگی۔ سوال یہ کہ DG ISI اور آرمی چیف ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ دیٹس اے مین کوشچن۔ دیکھا جائے تو وہ تو اس وقت یہ حکومت پاکستان کے اس میں ہیں، آن پیپرز ایٹ لیسٹ ان کا باس جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کلچر کیوں بن گیا ہے کہ ہم جو ان کے باس ہیں، پولیٹیکل باس، عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، گیلانی صاحب ہوں، یا اب یہ شہباز شریف صاحب، اب ان سے بات نہیں کر رہے، ان کے ماتحت جو ہے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا میسج کیا ہے
کہ ماتحت جو ہیں اس میں جو ان کے سبارڈینیٹس ہیں جن کے اپوائنٹمنٹس وہ کرتے ہیں پرائم منسٹر کرتے ہیں، آپ اس کو سیریس نہیں لیتے، ان کو سیریس لیتے ہیں بیکاز کہ دے ہولڈ سم پاور، دے ہیو بیرل آف گن، وہ کہتے ہیں پاور جو ہے وہ بیرل آف گن سے آتی ہے، جس کے پاس گن ہے، توپ ہے، وہی پاورفل ہے، لہٰذا آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی لیڈر جو آپ کی کلاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے بیکاز یو تھنک کہ دے آر پاور لیس پپیٹ ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں کچھ ملے گا، مطلب کیا ہے، اب بات چیت کس سے کرنا چاہتے ہیں جہاں سب سمجھتے ہیں آپ کو کچھ مل سکتا ہے، یو کین گیٹ اے ریلیف، یو کین گیٹ سم بینیفٹس، وہ پولیٹیکل بینیفٹس ہوں، پرسنل ہوں، کرمنل کیسز میں ہوں، ریلیو دوبارہ پاور میں لانا۔ خان صاحب کے ذہن میں بڑے برے طریقے سے بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پاور گین کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ہے کہ آرمی آپ کے ساتھ ہو، DGISI آپ کے ساتھ ہو، آرمی چیف آپ کے ساتھ ہو، اینڈ ہی ہیز اے ویری اسٹرانگ ریزنز۔ اور خان صاحب کے ذہن میں ٹھیک بات ہے اگر یہ ہے تو، مثلاً انہوں نے جن حمید گل صاحب سے شروع کیا، جنہوں نے ان کو مطلب کیا کہنا چاہیے شروع میں گروم کیا، ٹرین کیا، اور ایک مطلب مسلم امہ کا ایک لیڈرشپ کا ایک بڑا کنسیپٹ دیا کہ امریکہ کے خلاف لڑنا ہے، اور پھر ہم نے طالبان کو سپورٹ کرنی ہے، افغانستان میں ہم نے اپنی وہ کرنی ہے ان کو، اگین وہ جو طالبان ہیں یہ وٹ ایور جو فورسز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے، یہ پین مطلب اسلامزم کی بات کرنی ہے۔ خان صاحب کو وہاں سے شروع ہوئی چیزیں، پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو وہ اور ان کی چیزیں آسان ہوئیں، پھر اب جو مین ان کو سپورٹ ملی جنرل شجاع پاشا صاحب جو ہیں، جب وہ DGISI تھے انہوں نے بڑی ان کو سپورٹ دیا، حالانکہ جنرل کیانی صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے اس وقت، اور خان صاحب جنرل کیانی صاحب کے خلاف اچھی خاصی گفتگو ذاتی میٹنگ بھی کرتے تھے، ایک آدمی میں بھی شریک تھا جس میں ہارون رشید صاحب بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو خان صاحب نے مطلب ان اپنے ویوز کو کبھی نہیں چھپایا کیانی صاحب کے حوالے سے کہ یہ جو ہیں انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ تقریر بھی کی تھی انہوں نے جلسے جلوسوں میں، پھر ان کو وہاں سے شجاع پاشا صاحب نے خاصی سپورٹ کی، ان کو بہت سارے لوگ جو ہیں پارٹی میں لے کر آنے میں شجاع پاشا صاحب کا رول تھا ایز اے سرونٹ DG کے طور پر۔ خان صاحب کو پتہ ہے کہ وٹ DGISI کے کلاؤڈ کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا آگے ان کو ظہیر الاسلام صاحب مل گئے جو دھرنا دیا 2004 والا، اس میں بڑا ڈٹ کے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، پھر وہی چودھری دیگر، اس کے بعد طاہر القادری صاحب وہاں سے آئے، وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ISI آپ کے ساتھ ہے تو ٹو واٹ این ایکسٹینٹ یو کین اچیو یور گولز۔ آگے فردر چلے تو جنرل فیض مل گئے ان کو، پھر جنرل باجوہ صاحب مل گئے۔ اب یہ وہ چیزیں جو خان صاحب کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں کہ یہ آپ بغیر آرمی چیف ہو اور DGISI کہ آپ پاور نہیں لے سکتے، لوگ آپ کے ساتھ کتنے بھی کھڑے ہوں۔ اچھا سیم یہ صرف خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوا، سیم انہیں فیل ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی جو حکومت آئی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ DGISI اور اس میں آرمی چیف جو ہے ان کا رول تھا، اگر وہ نہ چاہتے تو نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ یہ نہیں آ سکتے تھے۔ ان کا جو کنوکشن تھا خان صاحب کو وہ مزید اسٹرینتھن ہوا ہے کہ پاور اس ملک میں اگر آپ نے لینی ہے تو آپ کی DGISI اور آرمی چیف آپ کی سائڈ پہ ہونی چاہیے، آپ کے مخالف کیمپ میں نہیں ہونے چاہیے، آپ کے کیمپ میں ہونے چاہیے۔ اور کیونکہ وہ خود بھی بن چکے ہیں اسی رستے سے، نواز شریف صاحب اور مریم صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب اسی ہی روٹ سے اندر آئے ہیں، ان کا بلیو بیٹھ گیا کہ سیاستدان جو ہیں اس میں انکلوڈنگ ہمسیلف اپنے آپ کو کوئی پاور نہیں سمجھتے، وہ شہباز شریف زرداری صاحب کو بھی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں پپٹ ہے، لوگ ہوتے رہے آپ کے ساتھ، اٹ ڈزنٹ میک اینی بگ ڈفرینس انلیس یہ دو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہ صرف انہیں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ پھر بات چیت کرنے کے طریقے تھے میرا خیال ہے، میں ویو آپ اس میں بہت سے لوگ ڈفر کرتے ہیں کہ خان کا ماچوئزم، ان کی بریوری، ان کا میوریک ہونا، ان کا مطلب ون مین آرمی ہونا، اٹ اپیلز ٹو اینی ون۔ آپ لوگوں کو اپیل کرتے، پبلک یوتھ کو بھی زیادہ کرتے جو پاکستان 60+ ہیں کہ بہادر ہیں، پیشن ہے، بلڈ ہے، نیا خون جیسے کہتے ہیں، ان کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں۔ لیکن ہمیں سے ڈال دی جب آپ ان لوگوں سے آپ نے کچھ لینا ہوتا ہے تو پھر آپ کو، میرا یہ خیال ہے، میں ویو خان صاحب کو کم از کم 6 مہینے سال ان چیزوں کو، ایشوز کو پھر وہ کارپیٹ کے نیچے رکھنا چاہیے تھا، پھر ان کو کیسز اپنے جو ہے نا وہ اور طریقے سے ان کو لڑنے چاہیے تھے۔ جب آپ میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفینس کے میسیجز دے رہے ہوتے ہیں، کیوں خان صاحب کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اگر فوج کو ان کو بلی کیا جائے، ان کو دبایا جائے، تنقید کی جائے تو یہ آپ سے ڈیل کرتے ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب والی بات بھی کرتے ہیں، جیسے انہوں نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ پہ انہوں نے تنقید کی تھی کہ گوجرانوالہ کے جلسے میں وہی واپس لائے ان کو۔ پھر خان صاحب خود بھی بہت ساری آرمی پہ اور ISI پہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ جتنی خان صاحب تنقید کرتے رہے فوج پہ، شاید پاکستانی تاریخ میں کسی نے کیا، ان کو فوج واپس لائی۔ زرداری صاحب نے بھی کیا تھا کہ جناب کہ ہم تو 3 سال کے لیے آپ لوگ آتے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہ بھی واپس آئے۔ خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ جتنا ان کو ہٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو نام لے کہ یہ آپ کے ساتھ صلح صفائی کی کوشش کریں گے کہ ان کا منہ بند کیا جائے، اندر لایا جائے۔ خان صاحب ابھی انہی 2 فارمولوں میں چل رہے ہیں، ہٹ کیا جائے، تنقید کی جائے، اور پھر مذاکرات کے لیے ان کو لایا جائے اور اپنی مرضی کی کوئی ان سے ڈیل کی جائے۔ لیکن میرا خیال دس ٹائم دا تھنگز آر ڈفرینٹ، مائی ویو۔ تو وہی جو بات اس میں رہ گئی تھی، جب ان سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ کیا کرنا ہے، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ
جناب سے منیر صاحب بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے گی، ملا جائے گا یا ان کو کوئی ریلیف آفر کیا جائے گا. سو وہاں سے وہ چیپٹر سمجھتے ہیں کلوز ہے، ادھر سے بھی نہیں ہے. ایسے ہم نے دیکھا ڈی جی آئی جو ہیں، ڈی جی آئی صحیح خان صاحب نے بڑی نام لے کے انہوں نے سخت ان پہ تنقید کی ہوئی ہے. سو دونوں جو ہیں جنرل ہیں اس وقت جن سے خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وقت وہ خان صاحب سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ خان صاحب جس طرح کی میسیجنگ بھیج رہے ہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، کہ کبھی ان کی سافٹ اپروچ ہوتی ہے، کبھی کسی پارٹی کا بندہ سافٹ بات کرتا ہے، اگلے دن پھر دیکھتے ہیں خان صاحب خود بڑی سخت بات کہہ دیتے ہیں، پھر وہ مذاکرات کی بات چلا دیتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سے بات چیت نہیں ہوگی. اور شہزاد عاصم منیر صاحب جب تک آرمی چیف ہیں تو یہ بات مشکل لگتی ہے کہ دوبارہ کوئی نئے سرے سے خان صاحب کے لیے کوئی پیکج بنایا جائے اور ان کو سسٹم میں لایا جائے یا کیسز ختم کیے جائیں. دیٹس وہ کہتے ہیں آؤٹ آف کوشچن ہے. اب یہ کیسے پاکستان میں ہونے کو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی ایسے کہتے تھے آؤٹ آف کوشچن ہے، فائنلی کیم بیک. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جناب کہ آؤٹ آف کوشچن ہے یا نہیں. اب تک یہی سچویشن ہے کہ ان کی اس آفر کے باوجود کہ ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، دوسری سائڈ ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی. دیکھتے ہیں سر اب اس کے بعد خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ کس نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آتے ہیں.